बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, आज मैं एक और टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। सोशल वर्क की बजाय मैं किसी और चीज़ पे बात करना चाह रहा हूँ। मैंने इसमें अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। अगर किसी बंदे ने कोई सवाल पूछना होगा तो कोशिश करें कि मैं जब अपनी बात कंप्लीट कर लूँगा तो फिर मुझसे सवाल पूछें। ऐसे ही जनाब कि कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि वो दरबारों पे बात करते हैं, कोई औलिया कराम पे बात करते हैं, कोई दम करने वाले लोगों पे बात करते हैं। तो मैं स्टार्ट जो है वो औलिया कराम से शुरू करूँगा। औलिया कराम जो हैं उनका स्टार्ट जो है वो इल्म से होगा। मैं मुख्तसर सी बात करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं मुख्तसर करूँ और टू द पॉइंट करूँ। अगर मौका मिला तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी अगर ज़रूरत पड़ गई तो मैं इसकी ज़रूर तफसील बयान करूँगा। औलिया कराम जो हैं वो आमतौर पे लोग हर उस बंदे को समझते हैं जिसने बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली और उसने टोपी सफ़ेद पहन ली या पगड़ी पहन ली और हाथ में तस्बीह उठा ली और दम करना शुरू कर दी किसी चीज़ को, तो लोग उसको औलिया कराम समझते हैं। एक्चुअली ऐसे नहीं है। औलिया कराम वलीउल्लाह, औलिया कराम किसको कहते हैं? वलीउल्लाह की जो जमा है उसको कहते हैं औलिया कराम। वलीउल्लाह क्या है? वलीउल्लाह वो है जो अल्लाह ताला के, जो कुरान और सुन्ना को पढ़ के अल्लाह ताला के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे चले, उसको कहते हैं वली। वली किसको कहते हैं? वली उसको कहते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का दोस्त हो। वलीउल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का दोस्त। तो अल्लाह का दोस्त कौन होगा? अल्लाह का दोस्त वो होगा जो उसके रस्तों पे चलेगा, जो उसके हुक्मों पे चलेगा, उसके अहकामात पे चलेगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीक़ों पे चलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में फरमाते हैं, अल्लाह पाक कमी बेशी की माफ़ी फरमाए कि इस वक्त टाइम बहुत शॉर्ट था और मैं किसी ख़ास वजह से इस पर बात कर रहा हूँ, तो मैंने उसके लिए कोई राइटिंग शाइटिंग नहीं की, लेकिन जो मेरे जहन में है मैं उस पर बात करूँगा। कि एक दफ़ा पूछा गया कि वलीउल्लाह के मतलब बताया गया कि अगर कोई बंदा हवा पे उड़ता हुआ जाए या समंदर के पानी के ऊपर ऊपर चलता हुआ जाए और आप ये समझे कि ये वलीउल्लाह है, लेकिन उसमें एक अमल भी सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, सुन्नत के मुताबिक ना हो, तो जूता उतारें, उसके सर पे मारें, ये वलीउल्लाह नहीं हो सकता, शैतान हो सकता है। इसे कहते हैं वलीउल्लाह। अब वलीउल्लाह जो है वो तमाम वो काम करेगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तरीके हैं। ये हो गया वलीउल्लाह। अब दरबारों पे आते हैं। बहुत सारे लोग दरबारों के ख़िलाफ़ बोल रहे होते हैं कि दरबार ऐसी, दरबार ऐसी, दरबार ऐसी। तो मैं उस पर थोड़ा सा आता हूँ कि सबसे पहले मैं कब्र पे आऊँगा कि कब्र क्या चीज़ है। तो कब्र के मुतालिक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप कब्र की बेहुरमती नहीं करेंगे, बल्कि अगर आप कब्रिस्तान में से गुज़र रहे हैं तो आप उसके लिए दुआ है, सलाम है, और आप सलाम करेंगे कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। क्यों? इसलिए आप उन पर सलामती भेजेंगे, या अल्लाह कि तुम पे सलामती हो। ये अल्लाह ताला के अहकामात हैं, हुक्म है, मेरा नहीं है, अल्लाह का हुक्म है। दूसरी बात, दूसरी तरफ फरमाते हैं कि अगर अल्लाह पाक, मैं बार बार ये कहूँगा कि अल्लाह पाक मुझे कमी बेशी की माफ़ी फरमाए, कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर आप कहीं कब्रों के साथ आपको कहीं बैठना हुआ तो एक तरफ एक अंगारे पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ कब्र है, तो आप उन अंगारों पे बैठ जाए लेकिन कब्र पे मत बैठें। आमतौर पे हमने देखा है कि जब हम जनाजों में जाते हैं, जनाजा पढ़ के जब कब्र में मुर्दे को दफन कर रहे होते हैं तो हम कब्र के ऊपर बैठ जाते हैं। ये उनकी बेहुरमती है। कोई उन पे पाँव रख देते हैं, कोई उन पे उसके ऊपर से गुजर रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि आप अंगारों के ऊपर बैठ जाएं लेकिन कब्र के ऊपर मत बैठें। ये हो गए एक आम कब्र की बात, मेरी और आपके कब्र की बात। अब आए औलिया कराम के कब्र की तरफ कि कब्र तो बहुत सारी होती हैं। आप जब कहीं जाते हैं तो बहुत सारे देखते हैं कि बहुत सारे कब्र हैं, लेकिन बास कब्र ऐसे हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, उस एक के पास क्यों जाते हैं, इंसानों के पास क्यों नहीं जाते? क्या वजह है? तो उसकी कोई वजह है। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने कोई काम किया है जिसकी वजह से लोग उनके पास जाते हैं। आप ज़रा थोड़ा सा सोचें कि ये जो ज़ियाउल हक की कब्र, इस पर लोग क्यों जाते हैं? भुट्टो की कब्र पे लोग क्यों जाते हैं? या इस तरह के जो हमारे जो लीडर्स हैं उनके कब्रों पे लोग क्यों जाते हैं? उनसे मुतालिका जो लोग जाते हैं, मैं और आप नहीं जाए होंगे, लेकिन जिन उनसे मुतालिका होते हैं वो उनके पास जाते हैं। क्यों जाते हैं?
اس لیے کہ ان سے محبت ہوتی ہے۔ پھر لوگ جو دربار بنا لیتے ہیں اور اس پہ جاتے ہیں کہ کاکا صاحب کی دربار ہے، یہ فلانا صاحب کی دربار ہے، یہ فلانا صاحب کی دربار ہے، تو اس پہ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کی وہ جو داستانیں ہم نے سنی ہوتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے تھے، تو ہمارے دل میں ان کے لیے ایک محبت جاگتی ہے اور ہم ان کی قبور پہ جاتے ہیں، جن کو آپ لوگ زیارات کہتے ہیں، کوئی اس کو دربار کہتا ہے، کوئی اس کو قبر کہتا ہے۔ اس کے اوپر کمرے بنانا، اس کے اوپر ڈیکوریشن کرنا، اس کو سہرے پہنانا، اس کے اوپر کپڑے وہ چادریں ڈالنا، اس کے اوپر پھول ڈالنا، اس کے متعلق کہیں حکم نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ وہ کر رہے ہیں یا کوئی اور بندہ وہ کر رہا ہے تو اس میں اس دربار کا کوئی قصور نہیں ہے، اس قبر والے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے جو عمل تھا اپنا کر دیا اور اللہ نے اس کو جنت پہنچایا۔ اگر اس نے وہ کامیاب ہو گیا، اس نے وہ کام کیے ہیں تو وہ جنت چلا گیا۔ جب وہ جنت چلا گیا تو اس کے اوپر آپ چادر ڈال دیں یا نہ ڈالیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اس پہ پھول ڈالیں یا نہ ڈالیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک جو ہے، جب اس پہ پھول نہیں چڑھائے جاتے، اس پہ چادر نہیں ڈالی جاتی، اس کو چوما نہیں جاتا، اس کے سامنے سجدہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ اللہ کے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں ہے، تو کسی اور زیارات پہ ہم سجدہ کیوں کریں؟ یہ اختلافی ایک وہ ہے پہلو ہے جس پہ عام طور پہ لوگ جو ہے نا زیارات کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری رائے ہے کہ ان کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اس قسم کی حرکت نہ کریں، کیونکہ جو چادر آپ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں وہ چادر بہت بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی یتیم بچی کے سر پہ ڈال دیں جس کے سر پہ چادر نہیں ہے، جس کا دوپٹہ نہیں ہے، جس نے کھایا پیا نہیں ہے، جس کے کپڑے نہیں ہیں، تو یہ آپ اس کے سر پہ ڈال دیں، یہ اس سے زیادہ بہتر اور اچھی جگہ ہے۔ اب آتے ہیں جی آخر میں دم کرنے والے سلسلے میں۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا آج کل میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے، فیاض خان، اور ان کا بہت زبردست قسم کا پیج اور بڑا زبردست بولتے ہیں، وہ آج کل ایک پیر صاحب ہیں ان کے خلاف بول رہے ہیں، تو میں اس سلسلے میں یہ بات جو ہے نا میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ پیر کیا ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ پیر کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ دم کرنا جو ہے، دم کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بعض چیزوں کو دم کرتے ہیں، ان کو ہم لوگ کیونکہ ناسمجھی میں ہم ان کو کہتے ہیں پیر ہیں۔ اب اگر آپ وہ پیر ہیں تو پھر میں بھی پیر ہوں، کیونکہ میں بھی بہت ساری چیزیں دم کر سکتا ہوں، تو پھر مجھے بھی آپ ولی اللہ کہیں، تو میری تو شکل ہی ولی اللہ والی نہیں ہے، تو میں ولی اللہ کیسے ہوا؟ یہ ایک علم ہے، وہ علم آپ بھی سیکھ سکتے ہیں، وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، وہ میں بھی کر سکتا ہوں، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جتنا بھی آپ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زیادہ کاربند ہوں گے، جتنے بھی مضبوط ہوں گے، اتنا آپ کے دم کرنے کے اثر جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ یہ ایک علم ہے۔ قرآن کا سننا ثواب، قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن کو چومنا ثواب، قرآن جیب میں رکھنا ثواب، قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن جو ہے نا وہ اگر آپ پڑھ کے کسی پہ دم کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہیں۔ اور اثرات کیسے ہیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ ایسے ہیں جیسے آپ کو گرمی لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اے سی کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ سائے میں چلے جاتے ہیں، آپ پانی پی لیتے ہیں، آپ پنکھا لگا لیتے ہیں تو آپ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، آپ قمیض اتار لیتے ہیں تو آپ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کوئی پیر ہے؟ نہیں، وہ تو اس کے اثرات ہیں۔ آپ سائے میں چلے گئے، آپ کو اس کے اثرات ہوئے۔ آپ کو گرمی لگتی ہے، ٹھنڈ لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ آگ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آپ آگ کے پاس چلے جاتے ہیں، جب آگ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تو آپ گرم ہو جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھیں کہ ولی اللہ ہو گیا؟ تو نہیں، ولی اللہ تو نہیں ہے، تو اس کے اثرات ہیں۔ اسی طرح قرآن چونکہ سپریم اللہ رب العالمین کی کلام ہے تو اس لیے وہ سپر ہے، اور جب وہ سپر ہے تو اس کے اثرات ہیں۔ اب اگر کوئی کہتے ہے کہ جی کس طرح، تو میں بہت سی چیزوں کو میں دم کر سکتا ہوں، الحمدللہ یہ علم میں تھوڑا بہت جانتا ہوں، میں کس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کے دانت میں درد ہے تو اس کے سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، یہ پڑھتے ہیں، اور بندہ پاکستان اٹک میں نہیں، میں اٹک میں ہوں، اٹک میں نہیں، اللہ کرے کہ آپ جاپان کے 78ویں حصے میں ہوں، آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، جب وہ یہاں سے پڑھ کے دم کیا جائے گا، آپ کو کہیں گے کہ اس دانت پہ انگلی رکھیں، تو یہ یہاں سے ٹھیک ہوگا، اور اس کی ولایت کی وجہ میری نہیں ہے کہ میں ولی ہوں، یہ اس قرآن کی وجہ سے میں پڑھ کے دم کروں گا۔ اسی طرح ناف کا ٹلنا، جسے یہاں اٹک کے لوگ کہتے ہیں ناڑ پہ گئی ہے، اردو کے لوگ کہتے ہیں ناف پڑ گئی ہے، ہمارے علاقے میں کہتے ہیں نو میں پریودا، تو یہ اب اس کو دم کرتے ہیں، اور یہ قرآن سے ہوتا ہے۔ اور دم کرنا اس کا یہ ہے کہ بندہ کہیں بھی ہو، اس کو کہیں گے کہ جی آپ ادھر سے اس پہ ناف پہ انگلی رکھیں اور ہم ادھر سے دم کریں گے، ادھر ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ کہتے کہ نہیں، تو میں نے موبائل نمبر دیا ہوا ہے،
اس پہ مجھے کال کریں، میں آپ کی لائیو کال لوں گا. اور دوسری بات یہ کہ میں یہاں سے دم کروں گا اور ٹھیک وہاں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ میں ولی اللہ ہو گیا. یہ ایک علم ہے. جس طرح ڈاکٹر جو ہے نا وہ آپ کا آپریشن کر دیتے ہیں اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو ولی اللہ تو نہیں ہوا، وہ تو ایک علم ہے. استاد کے پاس آپ جاتے ہیں، ایک چیز آپ اس سے سیکھ لیتے ہیں، تو ولی اللہ تو نہیں ہوا، وہ تو استاد ہے، اس نے ایک چیز سیکھی ہوئی، ایک علم ہے، آپ کو سکھا دیا. جسٹ لائک دس، یہ ایک علم ہے. اور ناف کا درد ہو گیا، کان کا درد ہو گیا، مرگی ہو گیا. ابھی ایک ساتھی تھے لقمان حکیم صاحب، تو وہ ان کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک مرگی کا مریض تھا، ہمارے پاس آیا ہوا تھا، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. اور کوئی لمبی کہانی، وہ پھر میں اتنی لمبی کہانی بھی نہیں کرتا. تو میں کہتا ہوں کہ مرغی کا دم جو ہے، یہ مرغی کو دم کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کا طریقہ کار ہے کہ 3 دن متواتر وہ آئیں گے، بندہ دم کرے گا. پھر 2 مہینے کے بعد ایک دفعہ پھر آئیں گے، اس کو ایک چاندی کا رنگ جو ہے وہ دم کر دیا جاتا ہے، اس کو پہنا دیا جاتا ہے مریض کو. اور اس کو کہا جاتا ہے کہ 2-3 سال آپ نے یہ رنگ نہیں اتارنا، اور وہ مرغی ختم ہو جاتی ہے. یہ بہت ساری چیزیں، جیسے نظر کا لگنا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر لگنا میں نہیں مانتا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر کا لگنا ہے، اس کی دعا انہوں نے فرمائی ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو نہیں مانتے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جادو کو نہیں مانتے، وہ جادو کوئی چیز نہیں ہوتی. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں ہوا؟ اٹھائیں قرآن، اس کے لاسٹ وہ ہیں غالباً سورہ فلق کی تفسیر آپ دیکھیں، اس میں دیکھ لیں، اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہے کہ آپ پہ جادو ہوا تو آپ نے کیا کیا؟ جادو ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جنات کوئی چیز نہیں، جنات بالکل ہیں، جنات قرآن سے ثابت ہیں. میں پھر کسی اور طرف چل جاؤں گا. جیسے یہاں اٹک میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پچ پیری آئی ہوئی ہے، تو پچ پیری، الٹی پیری، اتھوں پیری، تھلوں پیری، اوپر پیری، نیچے پیری، یہ کوئی چیز نہیں ہے. دیو، بھوت، چڑیل، کالی بلا، چٹی بلا، نیلی بلا، یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ کب ہے؟ البتہ قرآن سے ثابت ہے کہ جنات ہیں. تو جنات ہیں اور ان کو ہٹایا جا سکتا ہے، اس کا یہ پورا ایک علم ہے. وہ ہٹتا ہے، اس سے ختم ہو جاتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ یہ علم استعمال کرتا ہے اور اسی کسی چیز کو ٹھیک کر دے، کسی کو ٹھیک کر دے، ٹھیک تو اللہ کرتا ہے، لیکن وہ علاج اس کا کر دیتے ہیں. جیسے دانت کا اپنا ایک علیحدہ وہ ہے، سورہ اعلیٰ ہے. اب اگر ناف آپ کا ٹل گئے تو اس کے لیے الحمد شریف ہے. اگر آپ کا دانت، آپ کے کان میں درد ہے، تو اس کے لیے ابھی ذہن سے نکل گیا، لیکن اس کے لیے ایک علیحدہ آیت ہے. اگر آپ کو نظر لگی ہوئی ہے تو اس کے لیے اور قرآنی آیات ہیں، اس سے دم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر کسی بندے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سر میں ایسے، آپ جب بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو نیچے کی طرف وہ تھوڑا سا پریس ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جبے ایشوا، پشتو میں ہم کہتے ہیں جبے ایشوا. یہاں پر اٹک میں لوگ اسے کہتے ہیں کنڈی پہ گئی ہے. یہ کنڈی جو ہے اس کا علیحدہ دم ہے. ہر چیز کو دم کرنے کا اپنے ایک طریقہ کار ہے. ڈاکٹر سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، قرآن سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، چائنیز کی وہ جو سوئیاں ایسے ایسے لگاتے ہیں اس سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور رنگوں اور کیا اسے کہتے ہیں رنگین پانی پلانے سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، رنگین سورج کی شعاعیں ڈالنے سے بھی ہو جاتا ہے، ہومیوپیتھک سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، ایلوپیتھک سے. یہ تو بہت سارے طریقے کار ہیں. تو آپ دم کرنے کو کیوں نہیں مانتے؟ ہاں البتہ اس میں ایک چیز ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز ہم قرآن و سنت کے مطابق بات کریں گے. جو بھی بات کریں گے، کوئی بھی چیز بات کریں گے تو قرآن و سنت کے مطابق کریں گے. قرآن و سنت سے باہر بات کریں گے تو پھر وہ جو ہے نا پھر آپ کو گپ لگائیں گے. ایک تو ہوتی ہے نا دلیل سے بات کرنا اور سمجھنے کے لیے بات کرنا. سمجھنے کے لیے آپ بات کریں تو بندہ آپ کو سمجھا دے گا، دلیل سے بات کریں گے تو آپ کو سمجھا دے گا. اگر آپ تنقید بنائیں، تنقید کریں گے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے. اچھا، دم کرنے پہ سب پیسے لینا کہ جی وہ میں دم کر سکتے کالی مرغی لاسو، کالی مرغی لگا کہ تور چرگا برا والے. ٹھیک ہے، تو تور چرگا کیوں، کالی مرغی کیوں، کالا گدھا کیوں نہیں، کالی گائے کیوں نہیں، کالی بھینس کیوں نہیں، کالی مرغی کیوں؟ ایک بات ہے نا. اچھا، وہ پرانے زمانے کہتے 100 روپے ہیں تو 100 روپے کیوں؟ ٹھیک ہے، یہ بہت ساری چیزیں. تو میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس پہ اللہ پاک فرماتے ہیں، قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ولا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا، کہ میری آیتوں کو چھوٹی چھوٹی قیمتوں پر مت بیچو. اب یہاں اٹک میں بہت سارے لوگوں سے میرا اکثر واسطہ پڑا ہے، پیر صاحبان سے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اسی تے تھوڑے پیسے نہ لینے، ہم تو تھوڑے پیسے نہیں لیتے، ہم تو بہت سارے پیسے لیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں تم کتنے پیسے لیتے ہوگے؟ اگر ساری دنیا کے جتنے مال و جوہر اور زمینیں اور آسمان اور سمندر اور جو کچھ بھی ہے، یہ سارا اکٹھا کر کے اللہ رب العالمین کے قرآن کے ایک الف تو بہت بڑی چیز ہے، وہ الف کے لیے لکھنے کے لیے جب آپ ایسے پین رکھ دیتے ہیں اور نقطہ پڑ جاتے ہیں، اس نقطے کے برابر بھی اللہ فرماتے ہیں آپ یہ قیمت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ افتخار سواتی میں آپ کو جواب دیتا ہوں.
آپ اس کا جواب، آپ اس کی قیمت پوری نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن بیچیں گے نہیں، آپ قرآن نہیں بیچ سکتے۔ اچھا پھر لوگ کہتے ہیں اچھا جی یہ لوگ جو لے رہے ہیں تو وہ غلط کریں، جو لے رہے ہیں وہ ظلم کریں اپنے ساتھ، جو لے رہے ہیں اس کی قیمت لے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا۔ پھر ایک بات پھر لمبی ہو جائے گی، رزق کا وعدہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آپ رزق کا مسئلہ آپ کا نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، میں آپ کو رزق پہنچاؤں گا، کوئی بندہ بھوکا نہیں مرے گا۔ جی صفدر قریشی صاحب، میں نے اپنا فون نمبر دیا ہوا ہے، موبائل نمبر میں نے اس میں دیا ہوا ہے، اگر آپ کل کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو کال لائیو لوں گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں آپ کی رزق کا وعدہ میں نے کیا ہوا ہے، رزق آپ کا میں لوں گا، میں دوں گا، لیکن بخشش کا وعدہ انہوں نے نہیں فرمایا۔ میں رضا بھائی کی کال آ رہی ہے، میں یہ لوں گا اور کوشش کروں کہ لائیو سناؤں گا آپ کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں ضیاء صاحب، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی جی ضرور۔ وہ یہ کہ نزبت کی جو دم کرنا ہے وہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں تو یہ کہ کیا ہمارا یہ پکا ایمان ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے یا قرآن پاک کے اس طریقے کو کیا جا سکتا ہے؟ اکثر جگہوں پہ جو پیر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس نہ علم ہے نہ ان کے پاس کچھ ہے، اور وہ پانی بیچتے ہیں اور وہ تعویذ بیچتے ہیں اور وہ جوان لڑکیوں پر ہاتھ مارتے ہوئے پھیرتے ہوئے اس کو دم کرتے ہیں، یا وہ غیر شرعی کام جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی آپ کا سوال بہت اچھا ہے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ ایسے ہے جناب کہ یہ آپ کی کال میں بند کر رہا ہوں۔ ایسے ہے جناب کہ ایک بھائی نے مجھ سے سوال پوچھے کہ سر جی کیا آپ نظر کا دم بھی کرتے ہیں؟ میں نے اپنے بچے کو دم کروانا ہے، اس کو نظر بہت جلد لگ جاتی ہے۔ جی بالکل میں دم کرتا ہوں اور میں کر دوں گا۔ اچھا جی رضا بھائی، ایسے ہے کہ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، میں نے یہی آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ تمام جو ہے یہ ایک علم ہے، اور اس سے جو ہے نا ہر چیز ٹھیک ہوگی، 100% ٹھیک ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ٹھیک نہ ہو۔ ایک تو ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو، جیسے موت آتی ہے، اور پیغمبر جو تھے، نبی انبیاء کرام جو تھے، ان کے لیے بھی پردہ آیا ہے۔ جب ان کا حکم آ گیا کہ آپ پردہ کریں گے تو انہوں نے پردہ کیا، اس میں پھر کوئی دوسری بات نہیں۔ تو میں اور آپ تو ایسی چیزیں کہ ہو سکتا ہے کہ دم ہم کریں اور وہ ہم نہ ٹھیک ہو، کیونکہ اس کا حکم نہیں ہوگا، ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، تو وہ ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن پانی بیچنا، جیسے یہ ادھر پبی میں لوگ پانی بیچتے ہیں، یہ بالکل بیچتے ہیں اور یہ ظلم کرتے ہیں، یہ زیادتی ہے، وہ پھر اس کی ایک علیحدہ سٹوری ہے۔ وہ اپنے ساتھ ظلم کریں، کسی کے ساتھ نہیں کریں، اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یا اس پہ پیسے لینا جو ہے یہ اپنے ساتھ ظلم کریں، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں، اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دی اس پہ آپ قیمت نہیں لیں گے۔ لیڈیز میں وہ لیڈیز جو میری ماں ہے اور میری بیٹی ہے یا میری بیوی ہے، ان کے میں دم کر سکتا ہوں، ان کو میں ہاتھ لگا سکتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کسی اور لیڈیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں دم کر سکتا ہوں لیکن ان کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اور قرآن میں یہ طاقت ہے کہ رضا بھائی آپ کو میں دم کرنے کی اجازت دیتا ہوں، نظر بد کے دم کرنے کی اجازت دیتا ہوں، چاہے بندہ کشمیر نہ کافرستان میں بھی ہو، ادھر سے دم کرو ٹھیک ہوگا، آپ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو بندے لیڈیز کو ہاتھ لگا کے دم کرتے ہیں یہ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ نہیں کر رہے۔ صفدر بھائی میں نے اس میں کیپشن میں اپنا نمبر لکھا ہوا ہے 0333333199، یعنی 7 دفعہ 3 اور پھر 199، یہ میں نے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا اور اب بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتے کہ ادھر چندہ ڈالو، یا یہ آپ جو پیسے مجھے دیں گے اس میں سے 2 حصے میں لوگوں پہ لگاؤں گا اور 1 حصہ میرا ہے، تو یہ حصہ کس نے تمہیں بتایا ہے؟ یہ نمبر یہ تمہیں کس نے بتایا کہ تم نے 1 حصہ تم نے لینے، پرسنٹیج کس نے مقرر کیے؟ یہ تو ہے ہی نہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ اس کے ایک اور چیز سے یہ ثابت میں کروں گا کہ اگر آپ سورہ فلق کی تفسیر دیکھیں تو مولانا مودودی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے تفہیم القرآن کی، جو آخری جلد ہے، اس میں سورہ فلق کی تفسیر میں آپ دیکھیں تو اس میں ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ صحابہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، تو وہاں پہ کہیں پہلے زمانے میں چونکہ آبادیاں نہیں ہوتی تھیں تو اس لیے یہ ایک قانون بنا تھا کہ جہاں سے بھی کوئی قافلہ گزرے گا تو قریب ترین جہاں بھی کوئی بستی ہوگی تو وہ آپ کو وہاں پہ کیا اسے کہتے ہیں سیفٹی بھی دیں گے، کھانا پینا بھی دیں گے، رہائش بھی دیں گے۔
صحابہ کہیں سے گزرے تھے اور انہوں نے کسی قبیلے سے جب وہ گزرے تو انہوں نے ریکویسٹ کی ان لوگوں کو کہ ہمیں کھانا چاہیے اور پانی چاہیے، لیکن ان لوگوں نے نہیں دیا۔ رات کو کہیں ان کے سردار تھے، ان کا بیٹا تھا، اس کو سانپ یا بچھو کسی چیز نے ڈسا، وہ ان کے پاس آئے ہیں کہ جی اس کا کوئی بندوبست آپ کے پاس ہے؟ تو ایک صحابی نے فرمایا بالکل ہے۔ اچھا جی اس کا بندوبست کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے ہم کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں اتنی کھجوریں دینی ہیں، اتنے آپ نے بھیڑیں یا بکریاں دینی اور اتنا پانی فلاں فلاں، اور وہ ان سے لیا۔ بعض صحابہ نے انکار کیا کہ نہیں جی یہ تو مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تو آپ لوگ، اور کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں یہ جائز ہے۔ بہرحال دوسرے دن یا تیسرے دن جب گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے وہ مسئلہ رکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت چونکہ آپ ایسے مسئلے میں تھے کہ آپ کے پاس اس کا کوئی اور حل نہیں تھا، لہٰذا آپ کے لیے یہ جائز ہے، آپ یہ لے سکتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ اس میں سے میرا حصہ بھی دیں، تاکہ ان کو یہ لگے کہ یہ جائز ہے۔ اس حد تک جائز ہے کہ اگر آپ اتنے مجبور ہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز بھی کھانے پینے کی نہیں ہے تو آپ لے سکتے ہیں۔ ادروائز فرماتے یہ ہیں کہ جس بندے کو آپ نے دم کیے اس کے دیوار کے سائے میں بھی آپ نے نہیں کھڑا ہونا ہے، باقی تو چھوڑیں کہ اس کے دیوار کے سائے میں بھی آپ نے نہیں کھڑا ہونا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ میں اپنے تمام بھائیوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں جو لوگ دم کرتے ہیں اور اس پہ پیسے لیتے ہیں، تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں۔ آپ نے اگر کوئی بزنس کرنا ہے تو کوئی اور بزنس کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے کوئی اجر دے گا اور زبردست قسم کا اجر دے گا۔ دین کو آپ بزنس کا ذریعہ مت بنائیں۔ اور جو لوگ ان پہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب کچھ کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ نہ پیر کچھ کر سکتا ہے، نہ ڈاکٹر کچھ کر سکتا ہے، نہ دوائی کچھ جب تک ادھر سے حکم نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ورنہ بہت سارے بڑے بڑے آپریشن بھی ہو جاتے ہیں لوگوں کو، بندہ پھر بھی مر جاتا ہے۔ بڑے بڑے آپریشن بندے کے ہو جاتے ہیں، بندہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو دم کرنے والے لوگوں کو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو بیچنے کا سلسلہ نہ بنائیں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ میں آخری بات اب کروں گا، کہ یہ جو دم کرنے والا سلسلہ ہے یہ علم ہے، یہ پورے کے علم ہے، اور مختلف لوگوں کے پاس مختلف چیزوں کے دم کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ کوئی ان کو اجازت دے دیتے ہیں، اور کوئی لوگ جو ہے نا کوئی کسی کے پاس خاندانی آ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم ہیں، مثال کے طور پہ میں ہوں تو میں نے کسی سے سیکھا ہوا ہے، کچھ چیزیں میں سیکھی ہیں، کچھ میرے پاس آ رہی ہیں، اور وہ جب ہم کرتے ہیں تو اس سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس میں پیسے لینے کی وہ ایک بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پیسے دے سوتے ٹھیک ہو سو نہیں تو نہیں، یہ تو سوال ہی پیدا ہے، میں آپ کو دوائی دوں گا چاہے آپ مجھے پیسے نہ بھی دیتے آپ ٹھیک ہوں گے۔ اسی طرح قرآن کی یہ طاقت ہے، قرآن میں یہ چونکہ قرآن سپر ہے اور سپریم اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ شفا ڈالی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں شفا فرما دیا کہ اس میں نے شفا ڈالی ہے، مومنین کے لیے اس میں نے شفا ڈالی ہوئی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں صرف مومنین کے لیے ہے، تو میں کہتا ہوں مومنین کے لیے بھی ہے۔ بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ مومن ہے کہ وہ کیا ہے، وہ تو جانور ہے، اس کا تو کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں عقیدت، اس کا تو کوئی عقیدہ نہیں ہوتا۔ بعض وہ جانور ہوتے ہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں، اور لوگ ان کے پاس کسی کے پاس لے جاتے ہیں، جی اس کو فلاں مسئلہ ہے، اس کو فلاں مسئلہ ہے، لوگ دم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں عقیدے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں اور میں آپ کو سلانا چاہوں اور میں آپ کو ویلیم 10 کا انجیکشن لگا دوں، تو چاہے آپ کا یہ ایمان ہو کہ میں اس سے سوؤں گا تو بھی سو جائیں گے، اگر آپ کا یہ ایمان یہ یقین نہ بھی ہو کہ میں اس سے سوؤں گا، آپ نے پھر بھی سو جانے، کیونکہ ویلیم 10 کی انجیکشن کی اللہ رب اللہ اس میں اللہ نے یہ خاصیت ڈالی ہوئی کہ آپ سوئیں گے۔ اسی طرح اگر میں اللہ نہ کرے آپ کو میں زہر دیتا ہوں تو زہر آپ مریں گے، چاہے آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس پہ عقیدہ ہے کہ مروں گا تو بھی مریں گے، اور اگر عقیدہ نہیں ہے پھر بھی مریں گے۔ ورنہ کہ اگر ایک بندہ کہتے کہ جی میرا عقیدہ نہیں ہے، میں سے نہیں مرتا ہوں، تو آئے میں آپ کو دیتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ آپ مرتے ہیں کہ نہیں مرتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک طاقت ڈالی ہے، جیسے پانی میں اللہ تعالیٰ نے پیاس بجھانے کی طاقت ڈالی ہوئی ہے، آگ میں گرم کرنے کی طاقت ڈالی ہوئی ہے، سائے میں ٹھنڈا کرنے کی طاقت ڈالی ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن میں بہت ساری طاقتیں ڈالی ہوئی ہیں جو ہمارے علم سے بھی بالا تر ہیں، اس لیے کہ وہ سپریم اللہ کی کتاب ہے۔ لہٰذا میں تمام اپنے دیکھنے والوں سننے والوں کو جو اس کے بعد بھی دیکھیں، ابھی دیکھ رہے ہیں یا اس کے بعد دیکھیں گے یا سنیں گے، تو سب میں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی ایمان کو ٹھیک کریں، اپنی یقین کو ٹھیک کریں۔ اگر آپ کسی دربار پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں ڈھول بج رہا، آپ دڑا دڑ دڑ دڑا اس کے ساتھ آپ ناچنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، دربار کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ نہ اس دربار نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ ڈانس کریں اور دمال ڈالیں، اور نہ اس پیر نے آپ کو کہا ہے کہ دمال ڈالیں، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ اور بلکہ 1,24,000 کا بیش پیغمبران نے کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ دمال ڈالیں۔
تو لہٰذا آپ اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں، کیونکہ اگر آپ دماغ ڈالیں گے تو آپ کے بچے ضرور دماغ ڈالیں گے. تو ایسی چیزوں سے بچیں. البتہ یہ کہ فرض کریں کہ میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ زیارات پہ جاتے ہیں. بالکل جی، میں اپنے دادا کی زیارت کا عکاسی پہ بالکل میں جاتا ہوں، اور میں نے کبھی بھی وہاں دعا نہیں کی کہ اللہ کہ یا کاکا سے مجھے بیٹا دے دے یا فلاں دے دے. بس جیسے عقیدت ہوتی ہے. جیسے میں گاؤں جاتا ہوں، اپنے گاؤں جاتا ہوں تو میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، تو میں ان کی قبروں پہ جاتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ان سے مل رہا، میں نے سے مل لیا. جن لوگوں کے والدین فوت ہو چکے ہیں تو آپ لوگ اپنے والدین کی قبور پہ نہیں جاتے. تو دادا بھی آپ کے والد ہیں نا. دادا کیا چیز ہے؟ وہ بھی آپ کا رشتہ ہے نا. تو عذرائے کیا اسے کہتے ہیں، عزت، احترام، یا ایک ایسا عقیدہ ہوتا ہے کہ میں وہاں جاؤں اپنے دادا کو دیکھوں. میرا تو یہ بھی دل کرتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک پہ جاؤں. میرا تو یہ بھی دل کرتا ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیارت بھی میں دیکھوں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زیارت بھی میں دیکھوں. یہ تو سب کے ہیں، یہ تو کسی کے نہیں ہیں، یہ تو ہم سب کے ہیں. سادات کے بھی ہیں اور جو غیر سادات ہیں ان کے بھی ہیں. میں اپنی اس بات کا خاتمہ اس چیز پہ کروں گا کہ یہاں اٹک میں ایک سکھ آئے ہوئے تھے اور ان سے 10ویں محرم کو آئے تھے. تو شاید وہ میرے وال پہ اس کا انٹرویو بھی پڑا ہوا ہے کہ ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ دادا تو ہمارے شہید ہوئے تھے، جو مسئلہ ہوا تھا وہ تو ہمارے دادا کے ساتھ ہوا تھا، تو آپ کیوں ادھر کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے بہت اچھی، آپ اس میری وال پہ ہے، آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت، انہوں نے ایک شعر کہا اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے نہیں، ہم سب کے تھے، امام سب کے. ایک بندہ سکھ ہے لیکن بات اس نے کتنی بڑی کی ہے. یہی بات دل میں رکھیں کہ چیزوں میں بٹنے کے بجائے وہ چیزیں اکٹھی، وہ چیزیں آپ وہ کریں جن پہ ہم اکٹھے ہو جائیں. کہ فرض کریں سکھوں کی داڑھی میری بھی داڑھی ہے، وہ پگڑی پہنتے ہیں، ہمارے مذہب میں پگڑی کو عزت سے دیکھا جاتا ہے. فلاں جو ہے فلاں یہ کرتے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں، وہ بھی کر کے اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں؟ تقسیم کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بریلوی، یہ دیوبندی، یہ سیدھی، یہ فلانا ہے، ڈمکانا ہے، یہ وہ. ضروری کہ ہم نے بٹنا ہے؟ ہمیں وہ اور ہمارے دشمن تھوڑے ہیں جو ہم اپنے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. اللہ کو سب مانتے ہیں، کوئی اس کو بھگوان کہتا ہے، کوئی اس کو اللہ کہتا ہے، کوئی اس کو گاڈ کہتا ہے، کوئی اس کو پرماتما کہتا ہے. ذات تو وہی ایک ہے، اللہ ہے، اللہ رب العالمین ہے. وہ ذات جو سپریم ہے وہ سب اس کو مان رہے ہیں. اسی طرح جنت اور جہنم کا تصور تقریباً تمام اس میں ہے، جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں ہے کہ نیکی کیوں کرتے ہیں. تمام مذہب، کسی مذہب میں مجھے بتائیں، ہندو مت میں بتائیں، سکھ مت میں بتائیں، عیسائیوں میں بتائیں کہ وہ کہتے ہیں، وہ کیا اسے کہتے ہیں، کوئی اور مذہب میں مجھے بتائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کیا اسے کہتے ہیں، بیٹا کسی نے مجھے میسج بھیجا ہے تو پھر واپس چلے گئے. آپ کون ہیں؟ اگر آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں میرے ساتھ. تو فرماتے کسی بھی مذہب میں مجھے بتائیں کہ وہاں کہا ہو کہ جی آپ گناہ کریں، آپ قتل و غارت کریں، آپ شراب پئیں، آپ کوئی اور گند کریں، چوری کریں، ڈاکہ ماریں. کسی بھی مذہب میں نہیں ہے. مذاہب تو سارے جب چلتے ہیں تو ایک ہی مذہب سے ملتے ہیں. کوشش کریں کہ ٹکڑے ٹکڑے میں بٹنے کے بجائے اور اپنی انرجیز، اپنا ٹائم اور اپنا پیسہ ان چیزوں پہ ویسٹ کر کے کہ آپ جو ہے نا آپ تقسیم ہو جائیں. کوشش کریں کہ ایک ہو جائیں. اللہ کرے کہ ہم ایک ہوں. کسی نے مجھے لائیو آنے کے لیے وہ کیا ہے، افتخار سوادی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو لے لوں. میں نے آپ کو ایڈ کر دیا ہے، آپ ٹرائی کریں. اگر آپ آتے ہیں تو آئیں میرے ساتھ. جی میں نے اپنا موبائل نمبر دیا ہوا ہے، اور اگر کوئی بندہ کال کرنا چاہتا ہے تو میں آپ کی کال سن سکتا ہوں. اور اس آخری اپنے اس کے ساتھ میں بات ختم کروں گا کہ اللہ کرے کہ ہم اتفاق و اتحاد سے رہیں، محبت اور خلوص سے رہیں، سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان سے ہٹ کر رہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سنی، شیعہ، فلانا ڈمکانا، ان ساروں سے بچ کے رہیں. اللہ کرے کہ ہم ایک قوم بن جائیں. اور جب ہم ایک قوم بن گئے تو انشاءاللہ یہ ہمارا پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.